अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ूंगी महराल का 7वां एपिसोड, जिसकी राइटर हैं सानिया मुमताज़। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और तवक्कुल उस चीज़ का नाम नहीं है कि अगर आप पर कोई जिम्मेदारी आन पड़ी है तो आप सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं कि खुद ही जो कादिर है वो सब देख लेगा। तवक्कुल का इम्तहान अल्लाह ताला ने आपसे लेना होता है। आप अपने रब से अपने तवक्कुल का इम्तहान नहीं ले रहे होते। अल्लाह की तरफ से जो टास्क आए होते हैं उसे तवक्कुल के साथ पूरा करना होता है। इस पर तवक्कुल ही नहीं कर लिया करते। नाना जान ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मीर को कुछ कुछ समझ आ रही थी। उसने किताब को खोलकर देखा तो वो हैरान रह गया। ये कुरान और इसमें लिखे हुए तमाम नोट्स तो नाना जान के थे। तो क्या ये नाना ने उसको तोहफे में दे दिया था? फिर नाना जान की खामोशी के एहसास से उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा। तो क्या मामा में तवक्कुल नहीं है? मीर जिस नहज पर सोच रहा था वो नाना जान के सामने आ गया था। है, मगर शायद उसे इस्तेमाल नहीं करना आ रहा, नाना जान ने अफसरदा अंदाज में कहा। कितनी ही बार नाना जान ने फराह को खुला ले लेने का कहा था, मगर वो मानती ही कब थी। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? मीर को एकदम ही अपनी माँ की फिक्र सताने लगी। नाना जान ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मियाँ बीवी हैं, मैं उनके मामलात में तभी इन्वॉल्व हो सकता हूँ जब वो इजाज़त देंगे। नाना जान ने सर झटका और उठ खड़े हुए। चलो मीर, आज घर चलते हैं, मेरा पार्क जाने का दिल नहीं चाह रहा। मीर हैरान था मगर उठ खड़ा हुआ। पहले तो कभी नाना जान ने पार्क जाने का नागा नहीं किया था, ये पहली बार था। मीर नाना को छोड़कर जब वापस आया तो फरहा को किचन में काम करते पाया। मीर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी तो फरहा के गिर्द बाजू हमाइल करके कहने लगा, क्या आप मेरे हाथ की चाय पीना चाहेंगी? तुम इतनी जल्दी आ गए आज? फरहा चौंक गई क्योंकि मीर आज खिलाफे मामूल इस वक्त घर पर था। हाँ, क्योंकि नाना जान आज पार्क नहीं गए। फरहा के गिर्द से बाजू हटाता वो फ्रिज की जानिब बढ़ा और दूध की बोतल निकाल लाया। क्यों? अब्बा तो रोज़ाना जाते हैं। फरहा बर्तन छोड़कर परेशान चेहरा लिए मीर की तरफ बढ़ी। इजी हो जाए मामा, उन्हें किसी के यहाँ किताबें देने जाना था। केतली में पानी चढ़ाकर मीर फरहा की तरफ पलटकर उसे प्यार से बता रहा था। फरहा मुतमईन तो नहीं हुई मगर खामोश हो गई थी। इतने में कमरे से फ़ोन के बजने की आवाज़ आई। फरहा कमरे की तरफ बढ़ी जबकि मीर वहीं खड़ा 2 कप चाय बना रहा था, इस बात से बेखबर कि उसका बाप आ चुका है और वॉशरूम में नहा रहा है। ये तो अफरोज़ का फ़ोन है, क्या करूँ, इन्हें दूँ या ना दूँ? फरहा वॉशरूम की तरफ देखती तजब्जुब का शिकार हुई, मगर स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही एक तजस्सुस ने उसे आन लिया। हनी? हनी नाम का तो कोई दोस्त नहीं है अफरोज़ का। फिर क्या वो किसी और को हनी? नहीं। फरहा का दिल दहला था, इस बात से नहीं कि अफरोज़ उसे छोड़ देगा, बल्कि इस बात से कि उसके बेटे के सर से बाप हाथ न हटा डाले। इस तजस्सुस ने फरहा को हौसला दिया था कि उसने अफरोज़ का फ़ोन उठा लिया। हेलो? अभी उसने कान से लगाकर हेलो कहा ही था कि पीछे से ही फ़ोन उचका जा चुका था। फरहा का दिल एकदम थम गया। उसने मुड़कर देखा तो अफरोज़ काट देने वाली नज़रों से उसे देख रहा था, मगर उसने फ़ोन अपने कान से लगा लिया। क्या मुसीबत आन पड़ी है जो तुम फ़ोन कर रहे हो? उसने गुर्राते हुए पूछा। बकवास की थी ना मैंने कि भिजवा दूंगा। बात को निहायत मुख्तसर रखते हुए उसने फ़ोन बेड पर उछाला, मगर अब फरहा सहम गई थी क्योंकि अब उसकी बारी थी। किसने कहा था मेरा फ़ोन उठाने को? अफरोज़ धाड़ा। वो वॉशरूम आप नहीं थे, मैंने। फरहा को उसकी आंखों में देखते हुए बात का जवाब भी देना नहीं आ रहा था। हाथ कैसे लगाया मेरे फ़ोन को? एक ज़ोरदार थप्पड़ के साथ जहां उसने फरहा को बेड पर गिराया था वहीं मीर भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इससे पहले कि अफरोज़ उसकी तरफ बढ़ पाता, मीर दरमियान में आन खड़ा हुआ, जो अब अपने बाप से 2-3 इंच छोटा रह गया था। मेरी मामा के साथ आप ऐसा सलूक नहीं कर सकते। सुर्ख आंखों के साथ मीर अपने बाप से गोया हुआ था। शायद ये उसके नाना जान के साथ आज वाली गुफ्तगू का नतीजा था। तवक्कुल करके बैठ नहीं जाते, स्ट्रगल करके तवक्कुल करना पड़ता है। तुम हटो बीच में से, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तुम। अफरोज़ अपने बड़े होते हुए बेटे पर हाथ उठाने से गुरेज करने लगा था, जबकि फरहा फ़ौरन से उठकर मीर को बाहर धकेलने लगी थी, मगर वो भी मीर था। उसने अपनी माँ को बाहर लेके जाना शुरू कर दिया। उसने सोचा वो आज फरहा को नाना की तरफ छोड़ आएगा, मगर अफरोज़ ने ऐसा मुमकिन नहीं होने दिया। मीर छोड़ो इसे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अफरोज़ बाहर मीर की तरफ लपका और फरहा को छुड़वाकर दूर धक्का दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि फरहा का सर रेलिंग के साथ टकरा गया और सर से खून बहने लगा।
میر اور افروز کی نظر فرح پر پڑتی اس سے پہلے ہی ان کی نظر ریلنگ سے نیچے لاؤنج کے دروازے میں کھڑے ہوئے نانا جان پر پڑی۔ نانا جان حقودک سے وہیں تھیلا لیے کھڑے تھے۔ یہاں سے ابھی اسی وقت چلے جائیں۔ نانا جان کی طرف پشت کر کے میر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو کر غصیلی آنکھوں سے دبا دبا غرایا تھا۔ ورنہ آپ کی سو کولڈ فیملی کو لیٹ میں بدلتے مجھے دیر نہیں لگے گی، کہتا ہوا میر اپنے باپ کے تاثرات دیکھے بنا پلٹا اور اپنی ماں کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ ماما آپ یہاں رکے، میں نانا جان کو دیکھ کر آتا ہوں، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، پھر آ کر میں آپ کو بینڈیج کرتا ہوں۔ میر فرح کے سر پر بوسہ لیتے ہوئے فوراً پیچھے کو بھاگا۔ وہاں اب افروز موجود نہیں تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے میر لان میں آ گیا جہاں نانا جان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے مین گیٹ تک پہنچ چکے تھے۔ نانا جان، میر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ نانا جان مڑے تو وہ بھاگتا ہوا نانا جان تک آن پہنچا۔ آپ ایسے ہی واپس جا رہے ہیں؟ ہانپتے ہوئے میر نے نانا جان سے سوال کیا۔ میں یہ دینے آیا تھا، تم وہی بھول آئے تھے۔ نانا جان نے تھیلے میں سے کتاب نکال کر میر کو تھمائی۔ چہرے پر ڈھیر و ضبط رقم تھا۔ اوہ، میر کے لب سکڑے۔ اس نے نانا جان کے ہاتھ سے کتاب پکڑ لی۔ لگتا ہے اب کی بار بادام کھانے کی باری میری ہے۔ میر نے نانا جان کا منہ ٹھیک کرنا چاہا۔ اس میں مجھے پانی لا دو، میں دوسرے راستے سے گزرتے ہوئے جاؤں گا۔ نانا جان نے تھیلے میں سے پانی کی بوتل نکالی جس میں اب بس چند گھونٹ پانی تھا۔ یعنی نانا جان یہاں آتے ہوئے ایک راستے میں پانی ڈالتے ہوئے آئے تھے۔ میر نے دل میں ہی سوچا، اچھا آپ یہاں بیٹھے، میں لاتا ہوں۔ میر نے انہیں وہاں موجود کرسی پر بٹھایا اور دوڑتا ہوا اندر چلا گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب واپس آیا تو کتاب اس کے ہاتھوں میں نہیں تھی مگر پانی کی بوتل بھری ہوئی تھی۔ یہ لے نانا جان، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ میر نے بوتل نانا جان کو تھماتے ہوئے ان سے استفسار کیا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا۔ نانا جان کے لب خشک ہو رہے تھے، پھر کچھ سوچ کر میر کی جانب دیکھا۔ لوگوں میں برائی ختم کرتے کرتے اگر کبھی تمہیں اپنا ایمان خطرے میں لگے تو فوراً ایسے لوگوں سے الگ ہو جانا۔ اس بات کا انتظار مت کرنا کہ انہیں ہدایت آ ہی جائے گی۔ ہدایت دینا ہادی کا کام ہے، عبد الہادی صرف پیغام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ نانا جان کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی دکھ رہی تھی جس پر ضبط کرتے ہوئے ان کے گلے کی گلٹی بار بار ابھر کر معدوم ہوتی تھی۔ پیغام پہنچانے سے کب کسی کا بھلا ہوا ہے نانا؟ میر حیران ہوا تھا۔ بھلا کسی راہ چلتے کو کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھو کیونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے تو کیا اس پر اثر ہوگا؟ 100% یقینی بات ہے کہ اس پر تو جوں بھی نہ رہیں گے۔ پیغام پہنچانے کے لیے حکمت کا اپنانا بہت ضروری ہے میرے بیٹے۔ اگر یہ پیغام سادہ سادہ پڑھ کر سنانے سے لوگوں تک پہنچ جاتا تو اللہ نے انسان کو دماغ سے نہ نوازا ہوتا، سادہ زبان سے ہی کام چل جایا کرتا۔ نانا مسکرا نہیں پائے تھے۔ میر کو محسوس ہو رہا تھا وہ جلدی میں ہے، اس لیے اس نے انہیں جانے دیا۔ میں کوشش کروں گا نانا۔ میر الٹے قدم چلا تھا۔ نانا بھی اپنے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ میر دوڑتا ہوا فرح کے پاس آیا جو گمسم وہیں بیٹھی تھی۔ میر تم واپس کیوں آ گئے؟ فرح حیرت زدہ ہوئی۔ تم ابا کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ ماما وہ ٹھیک ہیں، آپ یہ بینڈیج کر لیں پھر ہم چائے پیتے ہیں۔ میر فرسٹ ایڈ باکس لاتا ماں کے پاس آیا اور روئی سے زخم کو صاف کرنے لگا۔ نہیں میر، تم جاؤ، ابا ٹھیک نہیں ہوں گے، تم آج رات ان کے پاس رک جاؤ۔ فرح کو کسی خدشے نے آن لیا تھا، اس لیے اس نے اپنا سر میر کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اچھا ماما میں جاتا ہوں، پہلے آپ خاموشی سے بینڈیج کر لیں۔ میر نے شرط رکھی تو فرح بے چینی کے ساتھ خاموشی سے بینڈیج کروانے لگی۔ بینڈیج کر کے میر کچن کی طرف جا چکا تھا۔ کچھ دیر میں وہ چائے لے کر فرح کے پاس آ گیا۔ آپ چائے پی لیں، میں نانا کی طرف جا رہا ہوں۔ کچھ چاہیے ہو تو مجھے نانا کے لینڈ لائن پر کال کر دیں گی آپ، ٹھیک؟ ہدایت دیتا اس وقت وہ فرح کو بالکل اپنے ابا کی طرح لگا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ مسکرا دی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا میر بھی دوسرے راستے ہی نانا جان کے گھر گیا تھا۔ وہاں پر جگہ جگہ پانی کی کٹوریاں اور دانہ پھیلایا گیا تھا۔ یہ نانا ہی تھے۔ میر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ میر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا مگر نانا نے دروازہ نہیں کھولا۔ ضرور نانا اندر اسٹڈی میں ہوں گے، وہاں پر دروازہ بجائے جانے کی آواز نہیں جایا کرتی تھی۔ میر نے اپنی جیب سے اسپیئر کی نکالی جو نانا نے ہی اسے دے رکھی تھی۔ دروازہ کھول کر میر لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ میر کے آنے سے پہلے ہی وہاں کوئی آ چکا تھا، ملک الموت۔ نانا جان؟ میر نانا جان کی طرف لپکا جو لاؤنج کے وسط میں ہی اوندھے منہ گرے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہی تھیلا بھی پڑا ہوا تھا جس میں سے خالی بوتل باہر کو جھانک رہی تھی۔ میر نے انہیں فوراً سے سیدھا کیا۔ انہیں کیا ہو گیا تھا؟ میر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر ان کا چہرہ اپنی ایک ٹانگ پر رکھے ہلانے لگا۔ نانا جان اٹھیں، یہ کیا ہوا ہے آپ کو نانا جان؟ میر نے بے اختیار نانا کا چہرہ چومنا شروع کر دیا۔ آنسو بے ساختہ ہو گئے مگر دل بہت زور سے گھبرانے لگا۔
مگر نانا جان نے آنکھیں نہ کھولی، نہ ہی انہوں نے سانس لیا۔ ایک دلخراش چیخ تھی جو اس کے حلق سے بلند ہوئی۔ تدفین کے بعد سب لوگ لوٹ چکے تھے جب میر اسٹڈی میں آیا۔ نانا، آپ ایلبس ڈمبلڈور ہیں کیا؟ خالی دل اور بھری ہوئی آنکھوں سے میر نے نانا کا قلم اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ، مجھے نانا جان دینے والی ذات آپ کی ہے۔ دل تھام کر سننا۔ جب میں نے سنا تھا تو اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو شاید میرا سینہ پھٹ جاتا۔ قلم واپس میز پر رکھتے ہوئے میر نے ان کی کتابوں پر ہاتھ پھیرا۔ نانا نے شاید کل ہی نے سیٹ کیا تھا۔ آنسو رکنے کی وجہ سے پانی نے اپنا راستہ ناک کے ذریعے نکالنا چاہا۔ انہیں آپ نے واپس بلا لیا جیسے آپ سب کو بلا لیں گے۔ اپنی ماں کو کہا کرو ناشتے میں تمہیں کبوں کے انڈے کھلانا بند کر دے۔ اسٹڈی سے باہر آ کر وہ اوپن کچن میں داخل ہوا۔ آپ بلا شبہ ہر جان پر قادر ہیں۔ آپ قدرت رکھتے ہیں کہ انہیں بخشتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ پاک اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ کچن میں بہت مختصر مگر کام کا سامان سلیقے مندی سے رکھا گیا تھا۔ وہ آپ سے محبت رکھنے والوں میں سے تھے۔ آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے گا۔ آنسو بے خود ہو کر آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے۔ لوگ کہیں گے کہ وہ دیکھو بڑبولے کا نانا جا رہا ہے۔ وہ کچن سے نکل کر چلتا ہوا باہر لان میں آ گیا جہاں پودے بہت خوبصورتی سے لگائے گئے تھے، جیسے ان کی بہت دیکھ ریکھ کی جاتی ہو۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے تھے اور آپ ہی کی خاطر وہ برائی کو ناپسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ، وہ جس سے محبت کی خاطر یہ سب کرتے تھے وہ انہیں عطا کر دیجیے گا۔ آپ اپنے رب سے اپنے توکل کا امتحان نہیں لے رہے ہوتے۔ اب اس میں کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے وہ وہیں گھاس پر گھٹنوں کے بل ڈھہ گیا۔ میرا جگر پاش پاش ہوتا ہے یا رب جب میں ان کی غیر موجودگی کا سوچتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے دنیا میں کوئی زندہ ہی نہیں ہے۔ مبارک ہو اس شخص کو، اس نے وہ شے پا لی جس کو لوگ تنہائی و ہجوم میں ڈھونڈا کرتے ہیں۔ اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ لبوں کو زور سے نیچے اپنی آواز دبانا چاہتا تھا، مگر مایوسی اور بدگمانی آپ کو ناپسند ہے۔ میر اس سے گریز کرے گا۔ میر کو بھی اپنے رب سے محبت ہے۔ برخوردار، وہ تاریخ مجھے بتا دو جب تم نے کچھ کہا اور عبدالکریم نے اپنے رب کی رضا سے وہ پورا نہ کیا ہو۔ میر اپنے رب پر توکل رکھتا ہے تاکہ اس کا رب بھی اس سے محبت کرے۔ تمہاری ماں نے شاید اب انڈوں کے بجائے کوے ہی کھلانا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ بالآخر میر بھی اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک میرا رب توکل رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ فرحہ اپنے بیڈ روم کے ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا لاشعور اسے کہہ رہا تھا کہ دیکھو ساری دنیا بے رنگ ہو گئی ہے، تمہارے سر سے دست شفقت اٹھ چکا ہے۔ جانے پھر بھی کہاں سے اس میں اتنی ہمت آئی تھی کہ وہ ڈٹ کر سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ نہیں، ابا بہت محفوظ جگہ جا پہنچے ہیں۔ موت مومن کے لیے نجات ہوتی ہے۔ ابا اسٹرگلنگ مومن تھے، انہیں خوف ہوتا تو صرف اپنے رب کے ناراض ہونے کا۔ پھر وہاں تو سب کو جانا ہے، کسی کو دیر سے تو کسی کو جلدی ہی۔ وہ اپنی سوچوں میں ہی محو تھی جب میر بھی ان کے ساتھ آن کھڑا ہوا اور اس کی گردن اپنے دائیں بازو سے گھیرا کر لیا۔ فرحہ نے چونک کر اپنے بائیں جانب دیکھا، وہاں میر اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ موجود تھا۔ میر؟ وہ تو بھول ہی گئی تھی، اس کے ابا ہی نہیں کھوئے تھے، میر کا ساتھی جدا ہوا تھا۔ میر کا زیادہ نقصان ہوا تھا۔ میر کا تربیت کرنے والا، اس کا دوست، اس کا سکھ دکھ کا ساتھی بچھڑا تھا۔ اب فرحہ کے آنسوں میں روانی آئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ تم صبر رکھو میر، اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں ہونے دیں گے، وہ تمہارے نانا کو بہترین جگہ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ میر نے بہت ضبط کیا، اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا تھا، مگر وہ تکلیف برداشت کر گیا۔ میں نے اپنے نانا کو اپنے پیارے رب کے حوالے کیا، مگر جب وہ بولا تو اس کی آواز لڑکھڑائی۔ ماما، جب ہم سب کو انہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو رنج کیسا، ملال کیسا؟ نانا اپنی مکمل تیاری کے ساتھ گئے ہیں۔ آنسوؤں کی باڑھ زیادہ دیر تک نہیں رک سکی تھی۔ گرم پانی تمام حدود توڑتا ہوا باہر بہنے لگا، مگر میر نے لب بھیجے اور فرحہ کے لبوں سے ایک سسکی آزاد ہوئی۔ مجھے یہ دکھ رہے گا کہ میرے نانا جان کو ان کے آخری وقت میں بھی پاپا نے تکلیف دی تھی۔ میر نے سانس کھینچی تو فرحہ بے اختیار میر کے گلے سے لگ کر بے آواز مگر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ان دونوں کو نانا جان کے الگ ہونے پر شاید صبر تو آ ہی جائے، مگر ایک کسک ہے جو رہنے والی تھی۔ فرحہ افطاری کے لیے پکوڑے نکال رہی تھی جب 15 سالہ میر کٹنگ بورڈ پر تیز تیز چھری چلاتا فروٹ چاٹ کے لیے پھل کاٹ رہا تھا، جس کا قد 2 انچ اور بڑھ چکا تھا۔ اس وقت وہ 6 فٹ اور 1 انچ قد کے ساتھ فرحہ سے کافی اونچا لگ رہا تھا۔ جس وقت میں وہ نانا جان کے ساتھ پارک جایا کرتا تھا، اس وقت میں اب اس نے کثرت سے جم کرنا شروع کر دیا تھا۔
فرح چونکہ ایک بار پھر تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی تو میر اسے چند ایک کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ ماما کیا ضرورت تھی آپ کو روزے کی حالت میں پکوڑے بنانے کی، میں یہ کر لیتا نا۔ میر اپنی ماں کے لیے اب اور بھی حساس ہو چکا تھا۔ نانا جان کے گزرنے کے فوراً بعد جہاں فرح کو یہ خوشخبری ملی تھی وہیں افروز نے اس پر جی بھر کر ظلم ڈھانا شروع کر دیے تھے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ میر ان حالات میں رہ کر وقت سے پہلے بڑا اور ذمہ دار ہوتا جا رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو ذمہ داریاں افروز کی تھیں وہ اتنی سی عمر میں سب کی سب میر نے لے لی تھی تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ فرح کو شاپنگ لے کے جانا ہو یا ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے، گروسری کرنی ہو یا گھر پر پلمبر بلوانا ہے، غرض فرح کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے میں بھی وہ دریغ نہ کرتا تھا۔ افروز نے انہیں صرف رہائش اور پیسہ کھلے دل سے دے رکھا تھا۔ تم نے مجھے کام چور بنا دیا ہے میر، اتنے ناز تو میں نے کبھی ابا کو بھی نہیں دکھائے۔ وہ مسکرائی۔ تو مجھے دکھا رہی ہیں نا، کیا غلط ہے بھلا؟ اب بس آنے والے کی فکر کریں، خوش رہا کریں۔ میر نے پائن ایپل کو کیوبس کی شکل میں کاٹتے ہوئے فرح کی طرف بنا دیکھے کہا، میں سوچتی ہوں میر تم جیلس نہیں ہو جاؤ گے، تمہاری محبت آدھی ہو جائے گی۔ اپنی بات پر فرح نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود ہی مسکرا دی۔ آپ کو اپنی پرورش پر یقین نہیں ہے کیا آپ نے نہیں سکھایا کہ لوگ بڑھ جائیں تو محبت بڑھتی ہے، لیکن لوگوں کے دماغ بڑھ جائیں تو محبت گھٹتی ہے؟ میں محبت سنبھال کے رکھوں گا تو وہ بالکل گھٹتی جائے گی، لیکن محبت دینے سے وہ ضرور بڑھے گی۔ میر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو فرح نے اپنا رخ میر کی طرف کیا۔ تم میں تو تمہارے نانا جان بولتے ہیں میر، مگر آنے والے کے پاس نانا جان نہیں ہے۔ فرح افسردہ نہیں ہوئی تھی، اس نے عام انداز میں کہا تھا، آنے والے کو ہم مل کر سکھا دیں گے۔ اگر میرا بھائی آتا ہے تو اسے میں نظر کا پردہ اور توکل سکھاؤں گا، اگر کوئی پرنسس آتی ہے تو اسے آپ اپنی طرح بنا لیجیے گا۔ میر نے جیسے چٹکیوں میں حل نکال دیا تھا۔ فرح ایسے ہی میر کے ساتھ اپنے بچپنے میں آ جایا کرتی تھی۔ ہاں میں ضرور بتاؤں گی کہ کورنگ مرد اور عورت دونوں کے لیے کتنی ضروری ہے، یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک درجہ ہے۔ فرح ایک ٹرانس میں کہہ رہی تھی، مگر یہ ٹرانس زیادہ دیر برقرار نہیں رہا تھا۔ جب افروز فرح کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا روم میں لے گیا، فرح کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میر بھی پیچھے دوڑتا ہوا آیا، مگر افروز نے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ افروز نے ایسا اس لیے کیا تھا کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے میر فرح کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے افروز کو اس کی مارنے پیٹنے کی عادت سے باز رکھے ہوا تھا، مگر جب بھی میر گھر سے باہر ہوتا تو افروز اپنا آپ دکھا چکا ہوتا۔ پاپا دروازہ کھولے، میر نے غصے میں زور زور سے دروازہ بجایا۔ وہ درندہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اس کی ماں خطرے میں ہو سکتی تھی۔ میر کا حلق خشک ہونے لگا۔ جاہل عورت! افروز نے فرح کے چہرے پر زور زور سے چاٹوں کی برسات شروع کر دی۔ خود تو ساری زندگی استمبو میں گزار دی، میری نسل کو بھی یہی سکھاؤ گی؟ ان الفاظ سے شروع ہونے والی مار پیٹ جانے کتنی دور جا چکی تھی جب جوش میں دروازے کو دھکیلتا میر دروازہ توڑ کر اندر آ گیا، اور تبھی فرح کو زمین پر گرائے لاتے رسید کرتا افروز رکا۔ ظالم! میر دھاڑتا ہوا افروز کی طرف بڑھتا، اس سے پہلے ہی میر کی نظر نیم بے ہوش فرح پر پڑی۔ چلے جائیں یہاں سے ورنہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ میر نے بپھرے شیر کی طرح افروز کے سامنے کھڑے ہو کر زبردست غراہٹ کے ساتھ اسے دھمکایا تھا۔ اس کی دھمکی نے واقعتاً کام کیا۔ افروز ڈرا نہیں تھا، مگر فوری طور پر کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ ماما آپ ٹھیک ہیں؟ کچھ سیکنڈز پہلے کا شیر اب بھیگی بلی بن چکا تھا، مگر فرح جب کچھ نہ بولی تو میر کو ایک ہی شے سوجھی۔ اپنے کثرتی بازو میں فرح کو اٹھاتا وہ تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا، مگر سہج سہج کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ فکر اسے اپنی نہیں تھی، مگر فرح کی یہ حالت اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اس حالت میں روزے سے تھی، اوپر سے اس ظالم نے کتنی بری طرح سے پیٹا تھا اسے۔ اگر فرح کو کچھ ہو گیا تو نہیں، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میر کے قدم چلے تو فرحین آنٹی کے گھر کے آگے رکے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ افطاری میں چند ہی منٹ باقی تھے جب فرحین کے شوہر باہر آئے اور فرح کو میر کے بازو میں نیم بے ہوش پا کر وہ بنا کسی سوال کے اپنی گاڑی کی طرف لپکے۔ جتنی دیر میں میر نے فرح کو بیک سیٹ پر لٹایا، اتنی دیر میں فرحین بھی تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی اور سامنے کھڑی ہوئی میٹ کو کچھ ہدایت کرتی وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میر کو لگا تھا کہ آج شاید اس کی دنیا ختم ہو جائے۔ نانا جان کے بعد اس کے پاس ماما تھی، لیکن اگر ماما کو کچھ ہو جاتا تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میر نے فرح کے سر پر بوسہ دیا اور توکل کا دامن پکڑا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی میر نے ایک ارادہ باندھ لیا تھا، فرح جیسے ہی ٹھیک ہو کر گھر آئے گی
میر زبردستی اپنی ماں کو لے کر نانا جان کے گھر شفٹ ہو جائے گا۔ پھر نانو نفقہ تو ویسے بھی اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن مزید اپنے باپ کے ہاتھوں وہ اپنی ماں کی بے حرمتی نہیں ہونے دے گا۔ میر اور فرحین آنٹی فرح کے بیڈ کے دونوں اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب بالکل ٹھیک تھی، مگر چہرے سے رونق بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کچھ ادویات دے دی تھی جو میر نے فرح کو کھلا دی تھی۔ آنٹی اب آپ بھی ریسٹ کریں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، میر فرح کا ہاتھ تھام کر اپنے گال سے لگائے فرحین آنٹی سے کہہ رہا تھا۔ اسے شرمندگی بھی تھی کیونکہ فرحین آنٹی کی فیملی کو میر ہمیشہ مدد کے وقت پکارا کرتا تھا اور فرحین آنٹی اور ان کے شوہر کھلے دل سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایسے لوگ ہماری زندگیوں میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ میر سوچ کر رہ گیا، فرح میری بہن کی طرح ہے، مجھے بھلا کیوں تکلیف ہوگی؟ اور میں آج رات فرح کے پاس ہی رکوں گی، فرح کو میری ضرورت ہوگی۔ میر کے لاکھ منع کرنے پر بھی جب فرحین آنٹی نہ مانی تو میر کو ماننا ہی پڑا۔ فرح کو پیار کر کے میر اپنا کمفرٹ لیتا دوسرے بیڈ روم میں چلا گیا، جہاں وہ تب سویا کرتا تھا جب افروز گھر رہا کرتا۔ وہ ضرور اپنے باپ سے دو ٹوک بات کرتا، مگر گیٹ پر ہی معلوم ہو گیا تھا کہ افروز افطاری سے پہلے ہی اپنی گاڑی لے کر چلا گیا تھا۔ تمہارے تماشے کب بند ہوں گے؟ میر کچھ سامان لیے گھر میں داخل ہوا ہی تھا جب 12 سالہ ایشل میر کے راستے میں حائل ہوئی۔ راستے سے ہٹو۔ میر چونکہ روزے سے تھا اس لیے وہ سخت الفاظ کہنے کے بجائے خاموشی سے گزرنا چاہتا تھا۔ ہمارے گھر میں تم لوگوں نے بے سکونی ڈال رکھی ہے، آئے روز کوئی نیا ڈرامہ، ایک نیا ہی تماشا ہوتا ہے تم لوگوں کا۔ یہ ایشل نہیں، اس میں راحلہ تائی بول رہی تھی۔ تم سامنے سے ہٹ رہی ہو یا نہیں؟ اس بار میر نے ذرا روب سے پوچھا، مگر ایشل کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ چلے جاؤ تم لوگ ہمارے گھر سے، جتنے برے تم لوگ مجھے لگتے ہو میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تمہیں۔ اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے جتنی حقارت سے وہ بولی، میر کا دل چاہا اس کی گردن مروڑ ڈالے۔ ایشل، یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ یہ 19 سالہ وجیح تھا جو تایا کی فیملی میں میر کو اکلوتا سمجھدار لگتا تھا۔ میں بس اسے ایتھکس سکھا رہی تھی۔ میر کے راستے سے ہٹتی ہوئی ایشل ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر جا بیٹھی جیسے اسے کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ آنٹی ٹھیک ہے؟ وہ واحد شخص جس نے اس گھر میں فرح کی خیریت پوچھی تھی وہ وجیح تھا، جس پر میر صرف سر ہلا کر تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا گیا اور وجیح افسوس بھری نظروں سے ایشل کو دیکھ کر رہ گیا۔ آج دوپہر میں حجاب قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ شاید فرح کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرحین نے اسے نہیں بھیجا تھا۔ میر کو لگا یہی صحیح موقع ہے فرح سے بات کرنے کا۔ اس وقت وہ حساس ہے اور دل پر تازہ چوٹ بھی کھا رکھی ہے، اس لیے فرح کا برین واش کرنا آسان ہوگا۔ ماما، قادر کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے؟ میر قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر فرح کے ساتھ ہی بیٹھ گیا جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قادر بہت وسعت والا لفظ ہے میر، اس کا مطلب ایک لفظ میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ فرح کو اچنبھا ہوا، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 14 سال نانا جان کے ساتھ رہنے کے بعد میر کو قادر کا مطلب نہ پتا ہو۔ پھر آپ کو کیا معلوم ہے قادر کے بارے میں؟ میر نے اب سوال بدل کر پوچھا۔ قادر، فرح نے لمبی سانس بھر کر ایک مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ وہ جس کے ہاتھ میں ساری پاور ہوتی ہے، وہ جس کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جاتا۔ میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، مگر وہ جو قادر کو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ فرح سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیا انسان بھی قادر ہو سکتا ہے؟ میر نے آبرو اچکا کر ایسے سوال کیا جیسے وہ انجان ہو۔ بالکل نہیں، انسان کو قادر کے قاف کے ایک نقطے پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر قادر نہ چاہے تو انسان کی اتنی بھی قدرت نہیں کہ وہ اپنا اگلا سانس بھی لے سکے۔ انسان تو لفظ قادر کی وسعت بیان کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، کجا کہ قادر ہونا۔ فرح اس کے ذکر پر بہت فریش ہو گئی تھی۔ صحیح کہا ماما، کیا آپ آج مجھے قرآن پاک پڑھائیں گی؟ میر اب اپنا وہ قرآن کھول رہا تھا جو نانا جان نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ کیوں نہیں، کھولو۔ فرح کو میر کا رویہ ذرا الگ لگا تھا۔ ترجمہ: اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جب اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ میر نے اپنے خوبصورت آواز میں قرأت کی اور فرح کی طرف دیکھنے لگا۔ سورہ تحریم آیت 11۔ فرعون کی بیوی آسیہ۔ فرح پھر سے مسکرائی۔ یہ آیت جب ابا پڑھاتے تھے تو بہت دلچسپ لگتی تھی۔ کہتے ہیں کہ 4 خواتین جو جنت والیوں میں سے سب سے افضل ہیں ان میں سے ایک آسیہ بھی ہیں۔ جانتے ہو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادوگروں پر فتح پالی تھی تو ایمان لانے والے جادوگروں کے ساتھ وہ بھی ایمان لے آئی تھی، مگر فرح خلا میں گھورنے لگی۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے آسیہ پر بہت ظلم ڈھائے۔ آسیہ پھر بھی ایمان پر ڈٹی رہی تھی۔ آسیہ کو فرعون کے گھر میں بہت دولت اور عیش و عشرت میسر تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ان کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔
تب انہوں نے فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر یہ دعا کی تھی۔ اسی میں انہوں نے فرعون سے نجات مانگی تھی، حالانکہ وہ ان کا شوہر تھا، اور اسی میں انہوں نے جنت میں گھر مانگا تھا۔ حالانکہ فرعون کے گھر میں انہیں ہر طرح سے عیش و عشرت حاصل تھی۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ کہہ کر فرح نے اپنے بیٹے کی طرف نظریں موڑ لی، جو اس کے خاموش ہو جانے کے بعد بھی اسے ہی گھور رہا تھا، جیسے کسی چیز کا اشارہ دے رہا ہو۔ کیا؟ فرح نے ناسمجھی سے میر کو دیکھا اور سوال کیا، مگر میر ابھی بھی مسکراتا ہوا خاموشی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یکدم فرح کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کھلے ہوئے منہ کو زور سے ڈھانپ لیا، گویا ابھی چیخ ہوا میں بلند ہو جائے۔ وہ بے یقین ہو گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اتنی بڑی بات معلوم ہونے کے باوجود کیسے بھول گئی؟ آسیہ کا رب فرعون پر قادر تھا تو فرح کا رب بھی سب پر قادر ہے۔ ماما، جو آخری بات نانا جان مجھے سمجھا گئے تھے وہ یہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب کسی کو سکھاتے ہوئے آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے تو فوراً الگ ہو جانا چاہیے، پھر چاہے وہ بھرپور طاقت سمیٹے ہوئے آسیہ کا شوہر فرعون ہی کیوں نہ ہو، قادر نجات دلا دیتا ہے۔ میر قرآن بند کر کے اور آگے بڑھا اور فرح کے ہاتھ تھام لیے تاکہ فرح کو آسرے کا احساس ہو سکے۔ ماما، کیا چیز آپ کو ڈراتی ہے؟ کیا ہے جو اس رب کے لیے ممکن نہیں؟ کیا وہ فرح کو چھت نہیں دے سکتا، یا وہ میر کو پال نہیں سکتا، یا پھر فرح کو عزت نہیں دے سکتا؟ ماما، آپ قادر افروز زما خان نہیں ہیں، اپنا قادر پہچانیں۔ وہ شخص جو آپ کو روزے کی حالت میں مار سکتا ہے، اس کی ہدایت اب اللہ پر چھوڑ دیں۔ میر نے قرآن پاک بند کر کے اپنے ماں کے سر پر بوسہ دیا اور اسے حق ودک چھوڑے وہاں سے چلا آیا۔ یہ بہترین وقت تھا اسے تنہائی دینے کا، اب وہ اس نہج پر اچھے سے سوچے گی۔ فرح ڈارلنگ، کیا آپ اس ہینڈسم کے ساتھ ایک کپ چائے پیئیں گی؟ افطاری کے بعد 2 مگ اپنے ہاتھوں میں لیے میر نے بالکونی میں موجود فرح کو پکارا تھا۔ فرح نے چونک کر پیچھے دیکھا تو دراز قد سے کھڑے میر نے کندھے اچکائے۔ میر اس وقت اسے بہت پیارا لگا تھا۔ فرح نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا اور پھر سے بالکونی سے نیچے دیکھنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ کیا اس ہینڈسم کے ہاتھ کی چائے نے زبان پر تالا لگا دیا ہے؟ میر کو لگا اس کی ماں شاید ضرورت سے زیادہ ہی خاموش ہے۔ پہلے کبھی فرح اس طرح سنجیدہ نہیں ہوئی تھی۔ کیا کھا رہے ہو تم میر آج کل؟ فرح نے ہنستے ہوئے میر کے کندھے پر ایک چپت لگائی۔ میر مطمئن ہو گیا اور مسکراتے ہوئے اپنے مگ سے سپ لینے لگا۔ میں نے سوچ لیا ہے میر۔ فرح نے سپ لے کر اپنا مگ ریلنگ پر ٹکایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟ میر چونکا۔ آخر کو افروز اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے خلاف کبھی بھی فیصلہ نہیں لے گی۔ میں خلا لے لوں گی۔ الفاظ تھے یا کیا تھا؟ میر کو تھوڑا دکھ تو ہوا تھا کہ وہ باپ تھا اس کا، لیکن میر یہی تو چاہتا تھا۔ اسے اپنی ماں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس نے فرح کی طرف نظریں اٹھائیں جس کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گالوں پر لڑکے تھے، جسے فرح نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے صاف کر لیا۔ آپ کو پاپا سے الگ ہونے کا افسوس ہے ماما؟ میر حیران ہوا۔ وہ ابھی بھی اس شخص کے لیے رو رہی ہے؟ بالکل نہیں، فیصلہ لے لیا ہے تو دکھ کیسا؟ فرح نے فوراً سے جواب دیا۔ میں بس اس شے سے خوفزدہ ہوں کہ یہ سبق مجھے آتا تھا جو تم نے مجھے پھر سے پڑھایا ہے۔ میں یہ کیسے بھول گئی تھی میر؟ فرح نے اپنی نظریں اوپر اٹھا کر مدد طلب نظروں سے جن میں ڈھیروں آنسو تیر رہے تھے میر کو دیکھا۔ ماما، ہم انسان ہوتے ہیں، ہمیں سب کچھ نہیں آ جایا کرتا۔ میر نے اپنا مگ ریلنگ پر چھوڑ کر فرح کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اگر ہم ہر حکمت سمجھ جایا کرتے تو ہم انسان کیسے ہوتے؟ ہم تو دیوتا ٹھہرائے جاتے، اور آپ جانتی ہیں نا دیوتا کا تصور ہی ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے۔ میر اپنی ماں کے فیصلے سے مطمئن تھا، اب وہ فرح کو بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ فرح سمجھ گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میر، میں اگر اپنی ساری زندگی بھی جائے نماز پر شکر ادا کرتے ہوئے گزار دوں تو میرے پیارے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی کہ انہوں نے مجھے میر دیا ہے۔ فرح میر کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا فیصلہ اور مضبوط ہو گیا تھا۔ ہینڈسم لڑکے کے سینے سے لگنے کا اچھا بہانہ ہے۔ فرح کو چھیڑتے ہوئے میر نے فرح کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مضبوط کر لیا تھا۔ میر جان گیا تھا اب ذمہ داری بڑھنے والی ہے، مگر کتنی بڑھنے والی ہے یہ اس کے گمان سے بھی گزر جاتا تو وہ ایک دفعہ ضرور کانپ اٹھتا۔ کیا بکواس کر رہا ہوں میں، ایک بار سمجھ میں نہیں آیا؟ افروز دھاڑا۔ 11 سالہ جبرائیل پردے کے پیچھے جو یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اندر تک کانپ اٹھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، پہلے اسے طلاق دو پھر ہی میں اس گھر میں قدم رکھوں گی۔ جبرائیل کی ماں پر اس کے دھاڑنے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ 2 قدم آگے بڑھاتی زور سے چلائی، دے دوں گا طلاق، ابھی وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے طلاق ہو جائے، 1 ماہ صبر کر لو پھر وہ چلی جائے گی وہاں سے۔ خود پر ڈھیروں ضبط کرتا، وہ اپنے صبر کی آخری حد پر تھا۔ تو ٹھیک ہے، جب وہ وہاں سے چلی جائے گی میں بھی زمان ہاؤس آ جاؤں گی۔
2 टोक जवाब देती वो पैर पटक कर मुड़ने ही लगी थी जब अफरोज़ ने उसे बालों से जकड़कर वापस खींचा था। मुझे तुम्हारा ये बकवास करना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी? अफरोज़ की दी जाने वाली तकलीफ से आंखें मीचती वो दर्द से चिल्लाई। अफरोज़ मुझे छोड़ दो, मैं फरहा नहीं हूँ जो खामोश रहेगी। वो वाकई फरहा नहीं थी, ये उसकी धाड़ बता रही थी। तो ठीक है, अफरोज़ ने उसके बालों को एक झटके से छोड़ा। तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें ही अभी के अभी तलाक दे दूंगा। अफरोज़, वो हक तक रह गई। वो ऐसा कैसे कह सकता था? तुम मजाक कर रहे हो? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर तुम्हारा सारा सामान सुबह तक पैक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें तलाक दे जाऊंगा, फैसला तुम्हारा है। ये कहता हुआ अफरोज़ लंबे लंबे ढक भरता ऊपर कमरे में चला गया। अल्फाज थे या चाबुक जो उसके सीने पर पड़े थे। वह सहारा लेती हुई अपना दिल पकड़ती नीचे गिर गई। जिब्राइल डरते हुए छोटे छोटे कदम बढ़ाता अपनी माँ के पास आया। मोमी, जिब्राइल ने अपनी माँ का बाजू पकड़कर उसे होश करवाना चाहा। डैड हमें छोड़ जाएंगे? वो इतना बच्चा नहीं था कि उसे तलाक का मतलब न पता होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिब्राइल को अपनी माँ आपे में नहीं लगी थी, इसीलिए वो अपने बाल नोचने लगी थी। जिब्राइल सहम गया। नहीं, मैंने पहले ही उसे किसी से छीना है, किसी को धोखा दिया मैंने, उसका घर बर्बाद कर दिया। अब वो कहीं नहीं जाएगा, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। वो बस मेरा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चलो जिब्राइल चलो, हमें बहुत काम है। ये कहकर उसने जिब्राइल का भी इंतज़ार नहीं किया और दीवानावार भागती सीढ़ियाँ चढ़ती गई। मगर जिब्राइल वही सुन खड़ा था। दिमाग में बस अपनी माँ के अल्फाज गूंज रहे थे। मैंने पहले ही उसे किसी से छीना है, किसी को धोखा दिया मैंने, उसका घर बर्बाद कर दिया। अफरोज़ को गए हुए आज तीसरा दिन था। वो अभी तक वापस नहीं लौटा था, मगर इस बार फरहा को इंतज़ार था। वो आज़ाद होना चाहती थी। हेलो। फरहा ने अपने कमरे में पड़ा लैंडलाइन का रिसीवर पकड़कर कान से लगाया ही था जब नीचे लाउंज में किसी ने पहले ही कॉल रिसीव कर ली थी। फरहा रिसीवर को क्रेडल पर डालने ही लगी थी जब उसके कान में हॉस्पिटल का लफ्ज़ पड़ा। इस बात ने उसे बात सुनने पर मजबूर कर दिया। उसका दिल थमा था क्योंकि मीर इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, मगर अगले ही लम्हे उस पर शायद किसी ने पहाड़ गिरा दिया था। अफरोज़ साहब और उनकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में बहुत संजीदा हालत में है। क्या कोई क़यामत ढाई गई थी? क्या किसी को कोई गलतफहमी हो गई थी? उसकी बीवी तो घर पर ही थी, तो फ़ोन कहाँ से आया था? मामा। मीर ने अपनी माँ के हाथ में रिसीवर देखा तो घबरा गया। वो जान गया था कि अफरोज़ के एक्सीडेंट की खबर फरहा ने सुन ली है, मगर उसे ये नहीं पता था कि जिस बात ने उसे सुन कर दिया है वो अगर किसी को लड़ जाए तो बड़ा जिगरे वाला ही बच पाता है। बेवफाई। मीर हैरान रह गया। फरहा क्या कह रही है? मामा आप ठीक हैं? मीर ने फरहा के हाथ से रिसीवर लेकर क्रेडल पर रखा और दोनों शानों से पकड़कर फरहा का रुख अपनी तरफ कर लिया। मेरे 15 साला ताल्लुक़ को बेवफाई दीमक की तरह खा रही थी और मैं समझ रही थी कि चंद कीड़े वक्तन फ़वक्तन तवा छिड़कने से मर जाएंगे। तासुरात से आरी चेहरा लिए वो अपनी वार्डरोब की तरफ बढ़ी और हैंगर में से एक शाल निकाली। आईने के सामने खड़ी होकर उसने नफासत से खुद को ढांपा और मीर की तरफ चली आई। देखो मीर, ये होता है कादिर। मेरी वफ़ा को बहुत बड़ी ठोकर मारी गई, मगर मेरे रब ने मुझे ऐसे कलमात से बाज रखा जो उसे नापसंद है। ये है मेरा रब्बे करीम जो कादिर भी है, मुख्तदिर भी। फरहा की आंख से बहने वाले आंसू बेवफाई की वजह से नहीं थे, ये रब्बे करीम के उस वक्त में होने वाले जिक्र पर थे। मीर को अपनी माँ के शुक्र पर रश्क आया। चलो मीर, हमें अस्पताल चलना है। मीर खामोशी से अपनी माँ के साथ चलने लगा। आज मीर कुछ नहीं बोला था, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अफरोज़ को ज़्यादा संजीदा सूरत हाल होने पर दूसरे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। समान खान और शहरोज़ पहले ही दूसरे हस्पताल पहुंच चुके थे। यहाँ हस्पताल आने पर उसे पता चला कि वो अपनी बीवी और 11 साला बेटे के साथ इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे जब एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ और अब वो दोनों सीरियस हालत में हैं। अलबत्ता उनके बेटे को ज़्यादा चोट नहीं आई जो यहाँ राहिला भाभी के पास बैठा था। फरहा ने एक नज़र बच्चे पर डाली जो सहमा हुआ कुर्सी के साथ लगकर बैठा हुआ था। उसे इस मासूम बच्चे पर तरस आया जो हर थोड़ी देर बाद एक सिसकी भर लेता था। यहाँ आओ मेरे पास। फरहा ने उसे हाथ से पकड़कर उठाया जो सहमा सहमा सा उसे देखते हुए बिना किसी मज़ाहमत के उठ भी गया। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? फरहा ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए आंखों में पड़ते बाल एक तरफ हटाए। मीर अपनी माँ के सब्र ही देखता रह गया। मोमी को जाने वो क्या कहना चाहता था जो सामने मिलते ही फट पड़ा। फरहा उसे अपने साथ लगाए खामोश करवाने लगी, मगर बहुत देर से जिन बंधनों को वो अपने अंदर समोए हुए था एक पल में ही उनकी बाढ़ ने सब बहा दिया। राहिला भाभी सख्त बेजार हुई।
اس پیارے بچے کا کیا نام ہے؟ فرح نے جتنی محبت سے پوچھا تھا۔ جبرائیل فرح کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ جبرائیل افروز، وہ جواب دیے بنا نہیں رہ سکا۔ تمہاری ماما کہاں ہیں؟ جب وہ خاموش ہو گیا تو فرح نے سوال پوچھا۔ جبرائیل صرف انگلی سے اشارہ ہی کر پایا تھا۔ فرح جبرائیل کو میر کے حوالے کرتی خود اس دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ شیشے سے پار وہ چہرہ دیکھنے لگی جس کے لیے افروز نے خیانت کی تھی۔ تھوڑی دیر لگی تھی فرح کو وہ چہرہ پہچاننے میں، مگر جیسے ہی فرح کے دماغ نے کام کیا ویسے ہی اس کے حسیات نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں کا محبت کرنے والا بہت بے وفا نکلا فرح، اس نے ایک معصوم دل کو توڑا ہے۔ فرح کے ذہن میں مایا کی اس دن والی باتیں گونجی، وہ جو آخری بار کہہ گئی تھی۔ تو کیا یہ مایا نے ابو بکر کے لیے نہیں کہا تھا؟ کیا مایا اسے افروز کے بارے میں اشارہ دے رہی تھی؟ وہ کیسے نہ سمجھی؟ بے وفا ابو بکر نہیں تھا، مایا اور افروز تھے۔ میں کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی فرح، کیونکہ اگر تم مسئلہ حل کرتی تو فیصلہ میرے حق میں ہوتا۔ فرح کی آنکھ سے آنسو لڑکنے لگے۔ یہاں کے پانی نے اسے بے وفا کر دیا۔ تم افروز کی بات کر رہی تھی اور میں ابو بکر سمجھ بیٹھی۔ فرح نے دیوار کا سہارا لیا۔ شاید میں واپس نہ لوٹوں، میں وہاں سے واپس کبھی نہیں لوٹنا چاہتی۔ کاش تم نہ لوٹ کے آتی، میرا بھرم ہی رہ جاتا، میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اپنی دوست کو نہ کھوتی۔ یہ فرح ہے نہایت معصوم اور سب کی مدد کرنے والی، اور تم نے اس بات کا فائدہ خوب اٹھا لیا۔ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی وہ پلٹ کر میر کی طرف بڑھی۔ چلو میر، ہمیں گھر چلنا ہے۔ جبرائیل کا ہاتھ تھام کر فرح نے میر کو چلنے کو کہا۔ ہم پاپا کی طرف نہیں جائیں گے؟ میر کو حیرت ہوئی۔ فرح ایسی نہیں تھی، کیونکہ وہ کسی کو سر درد میں بھی پاتی تو کسی کو اسے لاکھ بخ سہی وہ مدد کے لیے دوڑی چلی جاتی تھی، اور یہ تو اس کا شوہر تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ماما اکیلی ہیں۔ جبرائیل نے معصوم سے مزاحمت کرنا چاہی۔ ہم شام کو پھر سے آئیں گے، دیکھو ابھی آنٹی ہے نا یہاں پر۔ فرح نے راحلہ بھابھی کی طرف اشارہ کیا جو اب کسی نرس سے بات کر رہی تھی۔ ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل مدھم پڑا، اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تم افروز کو کیا بلاتے ہو؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے فرح نے پوچھا۔ ڈیڈ۔ میر اس کی معصومیت ہی دیکھ کر رہ گیا۔ تو ہم تمہارے ڈیڈ کے گھر جا رہے ہیں؟ فرح نے مسکراتے ہوئے اسے ہمت دی۔ کوئی اور عورت ہوتی تو کبھی بھی اسے قبول نہ کرتی، مگر وہ عبد الکریم خان کی بیٹی تھی۔ ہر فرد کو کٹہرے میں کھڑا کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ آپ دکھی ہیں؟ میر آج پھر سے کٹنگ بورڈ پر پھل کاٹ رہا تھا اور فرح کچن میں موجود چھوٹی میز پر بیٹھ کر پکوڑوں کے لیے آلو کاٹ رہی تھی تاکہ ہسپتال افطاری بھیجی جا سکے۔ میر کو فرح کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ رنج ہے مجھے، مگر اس بات کا نہیں کہ افروز نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تبھی کچن کی طرف آتا ہوا جبرائیل ٹھٹک کر پیچھے ہی رک گیا۔ میرا دل دکھا تھا جب میں نے اپنی دوست کو مجھے دھوکہ دیتے دیکھا۔ وہ دن جب مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کے منگیتر نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس سے اگلی کئی راتیں میں نے یہ سوچتے گزار دی تھی کہ اس ظالم کو میری پیاری دوست کا دل دکھاتے رحم نہیں آیا ہوگا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جسے دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ میں ہی ہوں۔ فرح نے چھری اور آلو دونوں ٹرے میں رکھ کر اپنی توجہ میر کی طرف کر دی تھی۔ میر بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اپنی ماں کو سننے لگا۔ مجھے افروز نہیں چاہیے میر، پھر میں اس کے نہ ملنے کا دکھ کیوں کروں؟ میں اندھیرے میں رکھی گئی ہوں، دھوکہ دی گئی ہوں، پیٹھ پیچھے وار کی گئی ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے رنج کرنے کو؟ فرح خاموش ہو گئی۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ میر کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں افروز کے بیٹے کو ساتھ لائی ہوں؟ فرح اپنی شک کی تردید چاہتی تھی۔ اور بھلا مجھے کیوں برا لگے گا؟ میر نے حیرت سے اپنی ماں سے سوال کیا، کیونکہ فرح کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ کہ وہ مایا آنٹی کا بیٹا ہے؟ میر نے آبرو اچکا کر سوال کیا، مگر فرح سر بھی نہ ہلا سکی۔ میری نظر میں وہ معصوم ہے۔ میری نظر میں اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ صرف پاپا ہے۔ باقیوں کو حق تھا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا، پاپا کو حق نہیں تھا کہ وہ میری ماں کے ساتھ 16 سال کھیلتے۔ کہہ کر وہ فرح کے جواب کے لیے رکا نہیں تھا، فوراً پلٹ کر اس دفعہ زیادہ تیزی سے پھل کاٹنے لگا۔ فرح بھی خاموشی سے آلو کاٹنے لگی اور جبرائیل وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ افروز مجھے چھوڑو، میں فرح نہیں ہوں جو خاموش رہے گی۔ جبرائیل واپس بیڈ پر لیٹ گیا، اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے پہلے ہی اسے کسی سے چھینا ہے۔ کیوں چھینا آپ نے مومی؟ وہ یکٹک خلا میں گھورنے لگا۔ کسی کو دھوکہ دیا ہے میں نے۔ وہ آپ کی فرینڈ تھیں، اس کا گھر برباد کر دیا پوری طرح،
جبرائیل کروٹیں بدلنے لگا۔ فرح ہسپتال افطاری لے کر گئی تھی، مگر وہ مایا سے ملنے آئی تھی۔ افروز کو دیکھنے کے لیے اس نے میر کو ہی بھیج دیا تھا۔ مایا کو ہوش آ گئی تھی، مگر اس کی حالت ابھی بھی سیریس تھی، اس لیے وہ فرح سے ملنا چاہتی تھی۔ فرح اور جبرائیل اس کے بیڈ پر دائیں جانب کھڑے تھے۔ جبرائیل کو فرح کے حصار میں دیکھ کر مایا مسکرائی، مگر فرح اس کے جسم کو پوری طرح زخمی دیکھ کر مسکرا بھی نہ سکی۔ البتہ جبرائیل کو وہ خاص طور سے سمجھا کر لائی تھی کہ وہ مایا کو دیکھ کر نہیں روئے گا، ورنہ مایا کی حالت بگڑ سکتی ہے، اور وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ فرح، مایا بمشکل بول پائی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو لڑکا۔ تم یوں بول کر خود پر ظلم مت کرو۔ فرح اتنی ہی دیر اپنی دوست سے ناراض رہ سکتی تھی۔ میں نے جبرائیل تمہیں سونپا۔ مایا کا ایک ایک لفظ اس پر بھاری ہو رہا تھا۔ تم سمجھو یہ میرا بیٹا ہے، لیکن تمہیں ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرح نے اس کی حالت دیکھ کر بمشکل اپنے آنسو روک رکھے تھے۔ معاف کر دو جبرائیل، مگر اپنے آنسو نہیں روک پایا تھا۔ میں نے دل میں کوئی گرد نہیں رہنے دی مایا، میں نے سب معاف کر دیا تمہیں، مگر تم ایسے بولو گی تو جبرائیل کو کیسی ہمت ملے گی؟ فرح نے آنسو ضبط کیے تو گلے میں آنسو کا گولا بن گیا جو اسے اذیت دے رہا تھا۔ جبرائیل کو میر کی طرح تیار کرنا فرح سے مزید برداشت نہیں ہوا، اور آنسو زارو قطار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میرا گھر ہے نا؟ مایا اونچے اونچے سانس بھرنے لگی۔ وہ مایا خاموش ہو جاؤ، تم ٹھیک نہیں ہو۔ فرح بوکھلا گئی۔ سنو، وہ جبرائیل کی امانت۔ مایا سے مزید بولا نہ گیا اور تیز تیز سانس بھرنے لگی۔ فرح باہر ڈاکٹر کی طرف لپکی اور جبرائیل اپنی ماں کی طرف۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر ICU میں آئی اور فرح کے ساتھ ساتھ جبرائیل کو بھی باہر نکال دیا۔ جبرائیل چپ ہو جاؤ، تمہاری مامی بہت بہادر ہے، وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ فرح جبرائیل کو خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ماما، فرح جبرائیل کو خاموش کروا چکی تھی اور مایا کی حالت بھی سنبھل چکی تھی جب میر اپنی ماں کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ میر، کیا ہوا؟ فرح میر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا چہرہ اٹھا کے میر کو دیکھنے لگی۔ میر کے تاثرات اسے کوئی اشارہ دے رہے تھے۔ نہیں میر، اس کی تاثرات سمجھتے ہوئے فرح نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ میر کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی نفی کی تردید کر رہے تھے۔ نہیں میر، تم یہ مت کہنا۔ فرح کی آنکھوں سے گرتے آنسو میر کو مزید غمگین کر رہے تھے۔ فرح نے روتے ہوئے اپنا چہرہ میر کے سینے میں چھپا لیا اور میر نے بھی اپنا حصار فرح کے گرد مضبوط کر لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ ایکسکیوز می، پیشنٹ مایا خان کے ساتھ آپ تھے؟ ڈاکٹر کی آواز نے میر کو متوجہ کیا جب فرح نے اپنا سر ہٹا کر میر کو مڑنے کی اجازت دی۔ یس، میر نے آنکھیں صاف کر کے مڑتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا۔ وی آر سوری، شی از نو مور۔ یہ وہ دن تھا جب میر اور فرح کی آزمائش کے دن شروع ہو گئے تھے۔ میر اور فرح کے بدلنے کا وقت آ گیا تھا۔ تدفین کے اگلے دن ہی شہروز زماں خان نے فرح کو گھر بدر کر دیا تھا اور وراثت کا حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میر جتنا بھی مضبوط سہی 15 سال کی عمر میں اپنا حق نہیں نکلوا سکتا تھا۔ فرح نے واویلا کیا، مگر وہ قانون سے ناواقف تھی، سو اپنا حق نہیں چھڑوا سکی، اس لیے اپنا حق چھوڑتے ہوئے اپنے ابا کے گھر میں پناہ لے لی۔ ان دنوں جبرائیل کو سنبھالنا اور اسے صبر دلانا میر اور فرح کے لیے بہت چیلنجنگ تھا، کیونکہ اس کا نقصان سب سے زیادہ ہوا تھا، مگر میر نے اپنے غموں کو پس پش ڈال کر یہ سب بھی ایسے ہی انجام دیا جیسے نانا جان اس کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس لیے جبرائیل کا فرح اور میر کے قریب ہوتے جانا فطری تھا۔ ابھی سبز آنکھوں والے افروز کو گئے بمشکل 10 دن ہی گزرے تھے جب ان کے گھر سبز آنکھوں والی ننھی سی شہزادی آئی۔ جبرائیل کو فرح نے اجازت دی تھی کہ وہ اس کا نام زینب رکھ سکتا ہے۔ جہاں میر پھولے نہ سما رہا تھا، وہیں جبرائیل کی بھی ساری توجہ زینب نے لے لی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ جبرائیل نے اپنے دن کا 99% اس بچی کو دے رکھا تھا تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ ہاں، مگر فرح اپنی جمع پونجی ہسپتال میں لگا چکی تھی۔ میر کے میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا اور اس کا نام بھی اچھے کالج کی لسٹ میں آ چکا تھا، لیکن ادا کرنے کے لیے فیس نہیں تھی۔ فرح اپنا زیور بیچنا چاہتی تھی، مگر میر نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ماما، مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے۔ میر کو جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے جاب کرنے کی ٹھان لی، خواہ وہ کسی بھی نوعیت کی کیوں نہ ہو۔ نہیں میر، میں تمہیں تمہارے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ فرح اپنے آج کے لیے میر کا ہمیشہ برباد کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ماما، آئی پرامس، میں اپنی اسٹڈیز ضرور کمپلیٹ کروں گا، آپ پلیز منع مت کریں۔ مقابل بھی میر تھا، اس نے جیسے تیسے فرح کو منا لیا تھا،
مگر میٹرک کی ڈگری کے ساتھ اتنی جلدی کوئی جاب ملنا بھی مشکل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرح نے اپنے اوپر کے پورشن کے لیے کرایہ دار ڈھونڈنا شروع کر دیے تھے، جو ایک بیڈ روم اور کچن کے ساتھ چھوٹے سے واش روم پر ہی محیط تھا۔ تنگ دستی نے ایسا قدم رکھا تھا کہ ننھی زینب کے پینے کو دودھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایسی حالت میں جب جبرائیل سے برداشت نہ ہوا تو اسے ایک ہی راستہ سوچا جو غلط راہ پر جاتا تھا۔ جیبی، یہ دودھ کا پیکٹ کہاں سے آیا ہے؟ میر نے جبرائیل سے پوچھا تو فرح پریشان ہو گئی۔ اتنا سا بچہ کہاں سے دودھ کا پیکٹ لا سکتا ہے بھلا؟ یہ میں نے ارن کیا ہے، جیبی نے بنا ڈرے جواب دیا۔ تم نے یہ کیسے ارن کیا ہے؟ فرح کو ہول اٹھ رہے تھے، کہیں جبرائیل نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا۔ ماما، شاپ والے انکل نے مجھے 2 گھروں میں سامان دے کر آنے کو کہا تھا اور پھر انہوں نے مجھے یہ دے دیا۔ جبرائیل نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ فرح کو یقین آ ہی گیا۔ جبرائیل، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میر ہے نا، ماما بھی ہے، آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ فرح نے جبرائیل کو سمجھانا چاہا، لیکن اگلے ہی دن زینب کو روتے ہوئے دیکھ کر جبرائیل نے ساری نصیحتیں پسے پشت ڈال کر دوبارہ شاپ کا رخ کر لیا۔ جیبی، کیا کل ماما نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ میر کو اس بار کچھ بہت بری طرح کھٹکا تھا۔ دیکھا نہیں تم نے زینی ایسے روتی ہوئی تمہیں اچھی لگ رہی تھی؟ جبرائیل حیران ہوا، کیا میر کو روتی ہوئی زینی اچھی لگ رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چوری پر اتر آؤ۔ میر نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو کہ صحیح نشانے پر لگا تھا۔ تم یہ بات ماما کو نہیں بتاؤ گے ہے نا؟ جبرائیل سہم گیا تھا، آخر تھا تو وہ ایک بچہ ہی۔ جبرائیل، فرح پہلے ہی حیرت زدہ سی ساری بات سن چکی تھی اور جبرائیل کا سارا خون تو جیسے نچڑ گیا تھا۔ تم نے چوری کی؟ فرح نے جبرائیل کا چہرہ تھوڑی سے اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ماما، زینی رو رہی تھی، مگر جبرائیل نے نظریں جھکا لی۔ تب بھی تمہیں چوری کی اجازت نہیں تھی جبرائیل؟ فرح نے پھر سے جبرائیل کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس بار جبرائیل کی نظریں جھکی نہیں تھی۔ ماما، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کل ہی روک لیتے، مگر انہوں نے آج بھی نہیں روکا۔ فرح گھبرا گئی، وہ جس کی تربیت میں میر ہلکان ہو رہا تھا اس کا ذہن یہ کیسی باتیں بننے لگا تھا۔ جبرائیل، یہاں بیٹھو۔ فرح نے جبرائیل کو صوفے پر بٹھایا اور خود اسٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے اگر تم نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کرنے دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرح نے جبرائیل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے اعتماد میں لینا چاہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جبرائیل نظریں جھکا کر فرح کے گرم ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا، جس سے اس میں بولنے کا حوصلہ آیا تھا کہ ہمیں معافی مل جائے گی ایسا کرنے کی، یا ہمیں ایسا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ نظریں ہنوز جھکا رکھی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنے گناہ کو کیسے جسٹیفائی کرے۔ نہیں جبرائیل، فرح نے نفی میں سر ہلایا تو جبرائیل سر اٹھا کر فرح کی طرف دیکھنے لگا۔ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ فرح نے آبرو اچکا کر جبرائیل سے استفسار کیا۔ جواباً وہ بھی نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہم جب چغلی، چوری، جھوٹ، تہمت، فحاشی، طعنہ زنی اور دوسرے گناہ کرتے ہیں تو یہی سوچ کر کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی بھی معافی مل جائے گی، یا پھر کہتے ہیں کہ اس بار کر لیں پھر نہیں کریں گے، مگر پھر سلسلہ نہیں رکتا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم نامحسوس انداز میں کفر کی طرف دھکیلے چلے جاتے ہیں۔ فرح نے چہرہ اٹھا کر میر کی طرف دیکھا جو دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے فرح کو دیکھ رہا تھا۔ پھر فرح نے دوبارہ جبرائیل کی طرف نظریں موڑ لی۔ ایسے لوگ جو مستقلاً گناہ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور بالآخر کفر تک پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرما رکھا ہے؟ فرح نے جبرائیل کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا۔ سورہ آل عمران 196 to 197۔ دیکھا تم نے جبرائیل، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو گناہ سے روکیں، اور نہ ہی گناہ کرنے والا ان کا فیوریٹ ہوتا ہے جسے وہ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں۔ جب گناہ کرنے والا کفر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس کے لیے ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پہلے ہی آگ تیار کر رکھی ہے جسے اللہ تعالیٰ خوبصورت جنت کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس جنت کا گمان کرنے کے قابل نہیں، تو سوچو جسے اللہ نے بدترین کہہ دیا ہے کیا اس کی تاب لا سکتے ہو؟ جبرائیل ڈر گیا تھا۔ فرح یہی کرنا چاہتی تھی، وہ اسے فرقان سے متعارف کروانا چاہتی تھی جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا تھا۔ جبرائیل، اس دنیا میں موجود چیزیں ہمارے گمان میں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہاں کی سختیاں شاید ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جس دنیا کا ہم گمان نہیں کر سکتے اس دنیا کی صرف اچھائی جمع کرو۔
فرح نے سر ہلا کر جبرائیل سے تصدیق چاہی۔ کیا اب اللہ تعالیٰ مجھے کفر کی طرف دھکیل دیں گے؟ جبرائیل خوفزدہ ہوا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ پرسن بننے کے لیے اسٹرگل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں اپنے صحیح راستے سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ فرح خوش تھی کہ جبرائیل سمجھ گیا تھا۔ میر بھی مسکرایا۔ کیا مجھے اللہ تعالیٰ سے سوری کرنا پڑے گی؟ جبرائیل کو ایک نئی فکر لاحق ہوئی۔ یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے جبرائیل کہ تم اللہ کے ساتھ اپنی بانڈنگ ویک رکھنا چاہتے ہو یا اسٹرانگ۔ فرح نے نامحسوس انداز میں جبرائیل کو ہدایت دکھا کر فیصلہ جبرائیل کے ہاتھ میں ہی تھما دیا۔ جبرائیل سر ہلاتا اپنے اور میر کے کمرے کی طرف دوڑا تھا۔ فرح اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر جبرائیل کی جگہ پر آ بیٹھی۔ میر بھی اب فرح کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے چوری کی تھی ماما، آپ نے نہ تو اسے مارا ہے اور نہ ہی ڈانٹا، حالانکہ جب مجھے پتہ چلا تو مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ میر اپنی ماں کے ظرف پر ایک بار پھر سے حیران ہوا۔ بچے شفاف پانی ہوتے ہیں، اس میں جو رنگ بھرو گے یہ اسی رنگ کا ہو جائے گا۔ پھر تیار رنگین پانی میں آپ کو اپنا عکس اسی رنگ کا نظر آتا ہے جو رنگ آپ نے اس میں ڈالا ہوتا ہے۔ فرح نے مسکراتے ہوئے میر کو سمجھایا۔ آج میر کو لگا پھر سے اس کے نانا جان بول اٹھے ہیں۔ مجھے پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی ہے، کل سے میرا پہلا دن ہے۔ فرح نے میر کو آگاہ کیا۔ اب تمہیں اپنی پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدنان بھائی، فرحین کے شوہر نے جبرائیل کے گھر کو کرائے پر چڑھانے کا ذمہ لے لیا ہے اور تمام کاغذی کارروائی بھی وہی کروا لیں گے۔ ان کے جاننے والے بھی وہیں اسلام آباد میں ہیں۔ جبرائیل کو میں اچھے اسکول میں بھیجوں گی اور اس کے اخراجات بھی اسی میں سے نکل آئیں گے۔ باقی کی رقم میں اس کے مستقبل کے لیے جمع کر کے رکھوں گی۔ فرح جبرائیل کی طرف سے مطمئن ہو گئی تھی۔ اور زینی، اس کا کیا ہوگا؟ میر کبھی بھی ڈے کیئر کے حق میں نہیں تھا۔ ابھی جتنے دن تم یہاں گھر پر ہو تم زینی کو دیکھ لینا، پھر جب میں اسکول میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گی تو زینی کو اسکول کے ڈے کیئر میں چھوڑ دیا کروں گی۔ ہرگز نہیں ماما، زینی ڈے کیئر میں نہیں رہے گی۔ میر تیار نہیں تھا۔ اچھا میر، ابھی صبر کرو، کوئی راستہ نکل آئے گا، مگر ابھی میرے لیے مشکل مت بڑھاؤ۔ فرح تھک چکی تھی شاید۔ آپ ریسٹ کر لیں ماما، اور شام کو ایک فیملی اوپر والا پورشن دیکھنے آئے گی۔ آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے؟ فرح اپنی جگہ سے اٹھی تو میر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ فرح نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میر مطمئن ہوا تھا، مگر یہ اطمینان یہیں تک تھا۔ شام کو چھوٹی سی فیملی گھر پسند کر کے جا چکی تھی۔ چونکہ اوپری پورشن مختصر تھا اسی لیے کرائے کی رقم بھی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر فرح کو ان حالات میں یہ رقم بھی غنیمت معلوم ہوئی جو مہینہ بھر کی گروسری کے لیے بھی کم پڑ رہی تھی۔ فرح کو اسکول جاتے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے جب اپنے ہی پرنسپل کے ہراس کرنے پر فرح نے گھبراتے ہوئے اسکول چھوڑ دیا، مگر میر سے ذکر بھی نہ کر سکی۔ یہ غم بھی اسے اندر سے کھانے لگا۔ میر کی پڑھائی ایک بار پھر سے ادھوری رہ جانے کا خدشہ اسے چھپ چھپ کر رونے پر مجبور کرتا۔ مہینے کے آخر میں کرائے کے پیسوں کی بہت کفایت شعاری سے استعمال کرنے کے بعد بھی جب فاقوں پر آن پڑی تو اسے ایک بیکری میں جاب ملی، مگر چونکہ سارا عملہ میل تھا اس لیے فرح وہاں بھی زیادہ دیر تک نہ رک سکی اور چند ہی گھنٹوں میں نوکری چھوڑ کر گھر آ گئی۔ وہاں میر بھی اپنی میٹرک کی سند کے ساتھ جاب کے لیے مارا مارا پھرتا تھا۔ جب میر نے ہی اپنی ماں کو اپنا چھوٹا سا کاروبار کرنے کا مشورہ دیا، فرح سارا دن کچن میں کھڑی رہ کر کھانا بنایا کرتی تھی اور میر وہ کھانا ڈبوں میں پیک کر کے لوگوں تک پہنچایا کرتا۔ فرح کا کھانا بہت مشہور ہوا تھا۔ کاروبار میں تھوڑی برکت ہوئی تو فرح ہر کھانے کے ساتھ آرڈر دینے والے کو ایک ڈونیٹ اپنی طرف سے بھجوایا کرتی، جس کے پھر بعد میں الگ سے فرمائشیں ہونے لگی۔ کھانا ڈیلیور کرنے کے ساتھ میر نے سیکنڈ ہینڈ موبائلز ڈیلنگ شروع کر لی تھی، حتیٰ کہ اس کام میں اسے کافی خطرہ تھا، مگر اس نے خطرہ مول لینا بہتر سمجھا۔ اب ان دنوں جب فرح کھانا بنانے میں مصروف ہوتی تو جبرائیل اسکول سے آتے ہی زینب میں مصروف ہو جاتا۔ شام میں فرح فارغ ہو کر زینب کو سنبھال لیتی اور اس دوران میر جبرائیل کو پڑھایا کرتا تھا۔ رات میں جب فرح تھک چکی ہوتی تو میر کھیلنے کے بہانے سے زینب کو اپنے کمرے میں لے جاتا اور اس کی ڈیوٹی دیا کرتا۔ اس سارے عرصے میں فرح نے اپنے آپ کو چیلنجز دے دے کر تیار کیا تھا۔ کسٹمر سے ڈیلنگ ہو یا چیزیں خریدنی ہو، پلمبر، الیکٹریشین، یوٹیلیٹی بلز، کرایہ داروں کو ڈیل کرنا، یہ سب فرح نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ شروع میں فرح کو بہت دقت ہوئی تھی، مگر اس نے خود کو وہاں لانا تھا جہاں اس نے سوچ رکھا تھا۔ ماما، آپ کو یہ سب ڈیل کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ میں ہوں نا یہ سب ڈیل کرنے کے لیے۔ شروع کے دنوں میں جب کسی کسٹمر نے فرح کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی، تبھی میر نے فرح کو یہ کرنے سے منع کیا۔ نہیں میر، ابا نے بھی اپنی محبت میں یہ غلطی کی تھی، اس کا انجام یہ ہوا کہ افروز کے گھر آنے کے بعد میں بالکل معذور ہو گئی۔ ہمارے معاشرے میں ہم سے محبت کرنے والے مرد ہمیں اکثر اپنی محبت میں اپاہج کر دیتے ہیں، مگر ساتھ کھڑے ہونے میں اور کھڑا کرنے کے لیے ساتھ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک آپ کو کھڑا ہونا سکھا دیتا ہے تو دوسرا آپ کو معذور کر دیتا ہے۔
فرح میر کے سامنے آ بیٹھی۔ میر وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنے چیلنجز کے لیے سارے راستے عبور کرنے پر ڈٹ جائے۔ ٹھیک ہے چیزیں مشکل ہوتی ہیں، لیکن آپ اسٹرگل میں رہیں تو ایک وقت آتا ہے وہ مزید مشکل نہیں رہتی۔ پھر ایک لمبی آہ بھری۔ میں نے اب تک جیسی بھی زندگی گزاری، لیکن میں اپنے بچوں کو ہر چیز سے لڑنا اور تیار رہنا سکھاؤں گی۔ یعنی آپ اسٹرگل کریں گی؟ حالانکہ آپ نے اپنی پوری عمر مردوں سے اعتراض برتا ہے، اب کیسے مینیج کریں گی آپ؟ میر واقعی فکر مند تھا۔ جب تک لڑکیاں اپنی نزاکتیں اتار کر ایک طرف نہیں رکھ لیتی، وہ ہمیشہ نازک ہی دکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھرپور قوتوں سے نوازا ہوتا ہے، انہیں استعمال کیسے کرنا ہے یہ انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ان کا استعمال نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ قوت ہمیں دی ہی نہیں۔ پھر مسکراہٹ فرح کے چہرے پر بکھری۔ میر، مجھے لگتا تھا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوست ہونا، فرینک ہونا بہت ضروری ہے، مگر میں سمجھ گئی ہوں مرد کے ساتھ کام کرنے کے لیے ان سے فرینک ہونا بالکل ضروری نہیں ہے۔ آپ باوقار رہ کر ایک فاصلہ رکھتے ہوئے بھی ان کے ساتھ کام کر سکتی ہیں۔ یہ تبھی تھا جب فرح نے بھانت بھانت کی بولی بولنے والے مردوں کو بھی ڈیل کرنا سیکھا تھا۔ اس نے اپنے اندر کی قوتیں اجاگر کی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور فرح نے اپنے گھر کا اوپری پورشن خالی کروا کے وہاں رہائش رکھ لی تھی اور نچلے حصے میں چھوٹی سی بیکری کا آغاز کیا تھا، جسے نام میر نے دیا تھا، ڈونٹ آورز، کیونکہ فرح کے ڈونٹس میر کو اور سب کھانے والوں کو بہت پسند آتے تھے، اس لیے میر کو یہی نام اچھا لگا۔ فرح کو کاروبار اور اپنی ذات میں ترقی ملی تو 5 سال ضائع کرنے کے بعد میر نے جبرائیل کے ساتھ ہی انٹر کے لیے اچھے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اپنی عمر پر میر کو ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ فرح کا بیٹا تھا، جدوجہد کرنے والا۔ ہاں، مگر اب پڑھائی اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو چکی تھی، جس کے لیے اسے عام انسان سے زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ یہ تبھی تھا جب میر کو باکسنگ میں دلچسپی ہوئی تھی اور اس نے اپنے شوق کو بھرپور طریقے سے سیکھا تھا۔ وقت دوڑتا رہا اور حالات بہتر ہو گئے۔ فرح کے کردار اور ذات میں پختگی آ گئی تھی۔ میر نے فرح کی جمع پونجی استعمال کرتے ہوئے جہاں بیکری کو مارکیٹ میں اچھی جگہ شفٹ کر دیا تھا، وہیں گھر کی حالت بھی سدھار لی تھی۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد فرح نے جبرائیل کا گھر اور اس کی تمام رقم اس کے حوالے کر دی تھی۔ اس رقم سے جبرائیل نے ایک پرائیویٹ اسکول کی فرنچائز فرح کے نام سے خریدی تھی۔ بس بیکری کو میر دیکھ لیا کرتا اور اسکول کو فرح اور جبرائیل۔ اسی طرح ساتھ ساتھ فرح زینب کو بھی اچھی تربیت کرتی رہی، تاکہ جن حالات سے فرح کو گزرنا پڑا ہے، اگر کبھی زینب کو گزرنا پڑے تو وہ بلند حوصلوں سے گزرے۔ ان کے بہترین ہوتے حالات دیکھ کر خاندان بھر کی لڑکیاں اب ان کے آگے پیچھے گھومنے لگی تھیں۔ میر کی تایا جان نے بھی ان کی طرف قدم بڑھا لیے تھے۔ فرح نے انہیں میر اور جبرائیل سے ملنے کو نہیں روکا تھا، البتہ وہ خود دور ہی رہا کرتی تھی۔ مہرال کافی پی چکی تھی، مگر میر کے لیے شہد والی کافی پینا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ ہاں، لیکن اس نے مہرال کا دل نہیں توڑا تھا اور خاموشی سے ساری کافی پی لی۔ میر اسے اپنا سارا ماضی سنا چکا تھا جتنا اسے معلوم تھا۔ مہرال حق و دق اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اگر مہرال نے کبھی اپنے تکالیف کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی تو میر بھی انہیں کسی کے آگے پیش نہیں کیا کرتا تھا۔ مجھے تم پر رشک آتا ہے میر۔ سنہری مگر ٹھنڈی دھوپ مہرال کی ہیزل آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ کیوں؟ میر کو اچنبھا ہوا، اس لیے اس نے مہرال کو آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، تم اور تمہاری ماما اتنا سب سہنے کے بعد بھی اپنے رب کے شکر گزار کیسے ہیں؟ مہرال حیرت زدہ سی میر سے استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی چاہتے ہیں، میر نے کندھے اچکا کر سادہ سا جواب دیا۔ کیونکہ تمہارے پاس نانا جان تھے، مہرال نے بھی اسی کے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ تمہارے پاس بھی تو میر ہے، وہ کہہ نہ سکا تھا مگر سوچ کے رہ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو میر؟ مہرال نے جب کافی دیر اس کی آنکھوں کو خود پر مرکوز پایا تو وہ خود ہی پوچھ بیٹھی، کیا تمہیں ابھی بھی توکل کرنے میں مشکل آ رہی ہے؟ میر فرح بیگم پر آزمائی جانے والی ٹرک اب مہرال پر آزمانے لگا تھا۔ اگر آپ کسی کے دماغ میں کچھ ڈالنا چاہتے ہو تو یہ کام تب کریں جب وہ بہت ہی حساس ہوا ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری ماما کی طرح صبر نہیں دکھا سکتی، مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے جتنا ان میں ہے، مہرال نے بے بسی سے کہا۔ جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں میں زیادہ صبر ہے اور مجھ میں نہیں ہے تو یقیناً وہ جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے۔ صبر سب میں ایک سا ہوتا ہے، کوئی جدوجہد کر کے کر لیتا ہے اور جو نہیں کر پاتے وہ دراصل جدوجہد ہی نہیں کرتے۔ صبر بھی توکل ہی سے آتا ہے، تبھی آپ شکر کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ میر کتنی آسان بات کرتا تھا، مہرال اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگر میں توکل میں ہار گئی تو؟ اب پھر سے اسے ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ توکل ایمان کا ایک پہلو ہے، جب آپ توکل کریں تو اللہ تعالیٰ اسے آزماتے بھی ہیں۔ آپ پاس ہو جائیں
تو آپ کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ گر جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کر دوبارہ توکل کے امتحان سے گزرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، ایسے ہی چلتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بار بار پاس ہونے والوں کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور گر جانے والوں کو آسرا دے کر انہیں پھر سے اس راہ پر چلنا سکھایا جائے گا۔ میر اٹھا تو مہرال بھی ساتھ ہی اٹھ کر چلنے لگی۔ اگر مجھے اللہ نے گمراہوں میں سے چن لیا تو؟ مہرال نے اپنا چہرہ میر کی طرف موڑ لیا تھا اور دونوں قدم قدم چلنے لگے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ میر نے کندھے اچکا کر سارا بوجھ مہرال پر ڈال دیا۔ میرا فیصلہ کیسے ہے یہ؟ جبکہ میں یہ بہت جگہ پڑھ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور جسے چاہے گمراہ کر دیتے ہیں۔ تھوڑا بہت تو وہ بھی جانتی ہی تھی۔ پھر آگے نہیں پڑھا تھا؟ اس بار میر نے بھی اپنا چہرہ مہرال کی جانب موڑ لیا۔ کیا؟ مہرال رک گئی۔ میر کو بھی رکنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتے ہیں تو صرف انہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اب کہ میر کی آنکھوں میں دھوپ پڑنے لگی تھی تو اس نے آنکھوں کو چھوٹا کر لیا۔ یہ سبز آنکھیں مہرال کو بہت پیاری لگی تھی۔ تو میں فرما برداری اور شکر گزاری کیسے کروں؟ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتے ہوئے مہرال نے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح؟ ہر بار کی طرح میر کے پاس جواب موجود تھا۔ وہ کیسے تھے؟ مہرال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتی تو تھی مگر بہت زیادہ علم نہیں تھا۔ اسلمت لرب العالمین کہنے والے میر نے ان کا کہا جانے والا کلمہ دہرایا۔ کیا یہ بھی اسی طرح کا کوئی میجک جیسے رات کو ہوا تھا؟ اب کہ میر پھر سے چلنے لگا تھا، مہرال نے بھی ہاتھ سینے پر باندھ کر چلنا شروع کر دیا۔ نہیں، اس کا مطلب ہے اے تمام جہانوں کے رب، میں نے آپ کے سامنے سر جھکایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس ذکر نے میر کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ مہرال یہ چمک صاف دیکھ سکتی تھی۔ یعنی میں نماز پڑھا کروں؟ اس نے سر جھکانے سے مراد سجدہ ہی لیا تھا۔ وہ تو فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اور جو بھی آزمائش ان کی طرف اتاری گئی اسے ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر قبول کر لیا اور شکر کا دامن نہ چھوڑا، وہ بھی بنا کسی اعتراض کے۔ وہ دونوں گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ میر نے اس کی طرف والا دروازہ کھولا تو مہرال گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پھر میر بھی دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگر یہ سب کام نہ کیا تو؟ تم میری طبیعت کو جانتے ہو نا۔ مہرال کو ڈر تھا کہ وہ ہار ہی مان لے گی، اس لیے وہ پھر سے میر کی طرف دیکھنے لگی جو ایگریٹر میں چابی ڈال رہا تھا۔ جو شخص اللہ کی مخلوق کے سامنے سر جھکاتا ہے نا، صرف اسے ہی اللہ کے آگے سر جھکانا گرا گزرتا ہے، مگر جس کا سر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا ایک ذرہ بھی کسی مخلوق کے آگے سرخم کرنے پر راضی ہو۔ میر کی بات مہرال کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ کتنی آسانی سے میر نے اتنی مشکل بات سمجھا دی تھی۔ مہرال دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا دل کے دھڑکنے میں روانی آ گئی تھی اور لب کانپنے لگ گئے۔ کیا ابراہیم نے کسی مخلوق کے آگے سر نہیں جھکایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اب مہرال کو بھی اچھا لگنے لگا۔ نہیں، وہ آگ میں بھی اتار دیے گئے تھے مگر انہوں نے مخلوق پر اللہ کو فوقیت دی تھی۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کا توکل ان کے درجات نہ بڑھاتا۔ میر نے مسکراتے ہوئے گاڑی نظامی مینشن کے سامنے روکی۔ تو کیا یہ ان کا آخری امتحان تھا؟ مگر مہرال کو گاڑی سے اترنے کی ہوش ہی نہیں تھی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی ان سے اور امتحان لینا تھے۔ ان کا توکل آزمایا گیا تھا، اس لیے اس روز اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ مہرال کے لیے یہ حقیقت بھی کھل گئی تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ نبی تھے۔ مہرال نے اپنی طرف سے ایک آخری کوشش کی۔ اللہ نے اگر صرف انبیاء پر مہربانی دکھانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ انہیں کوئی اور مخلوق پیدا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ کن کن باتوں پر اللہ قادر ہے۔ اگر ہم بھی انبیاء کے نقش قدم پر چلے تو ہمیں بھی اللہ کے ہاں سے ایسے ہی مدد آئے گی۔ یہاں کرتے ہیں ہم اپنے اس ناول کا اختتام۔ انشاءاللہ اس کا کل نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو مل جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔